मरीहा पुरसकून से बैठी लेक्चर नोट कर रही थी जब अचानक से होने वाली शदीद तरीन फायरिंग की आवाज सुनकर वो खौफजदा हो गई। इनकी क्लास में बल्कि पूरे कॉलेज में भगदड़ मच गई थी। हर कोई खौफो हरास से भागता हुआ इधर से उधर दिखाई दे रहा था। मरीहा भी खौफ से कांपते हुए खड़ी हुई थी, लेकिन इसकी टांगों से जैसे जान निकल गई थी। वो भागना चाहती थी लेकिन चाह कर भी भाग नहीं पा रही थी। कदमों ने जैसे चलने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि पूरी क्लास खाली हो गई थी, सब निकल गए थे। वो वहां पर अकेली रह गई थी। वो कांपती हुई टांगों के साथ कदम घसीटती आखिर में रखी एक टेबल के नीचे जा छुपी थी। लोगों की चीखों पुकार के बीच फायरिंग वक्फे वक्फे से जारी थी। वो भी खौफ से कांपती टेबल के नीचे से नजरें क्लासरूम के दाखिल दरवाजे पर टिकाए हुए थी। जब अचानक एक लड़का भाग कर अंदर दाखिल हुआ। वो मरिया का सीनियर था। वो खौफसदा से इधर उधर शायद छुपने के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था। तभी एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और अपना चेहरे पर मास्क लगाए बैठा था। वो लड़का इसे देखकर डर गया, जो हाथ जोड़े इसे जिंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन सामने वाले ने नहायत बेदर्दी से इसे अगले ही लम्हे गोलियां चला दी। वो वहीं पर ढेर हो गया था, जबकि टेबल के नीचे छुपी मरीहा ने खौफ से अपने लबों पर हाथ जमा लिए थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी आंखों के सामने किसी मासूम को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इसे लगा कि अगली बारी इसी की है। वो बगौर इस नकाबपोश को देखने लगे जिसके बारे में इसने सिर्फ टीवी पर सुना था। वो ब्लैक मास्क में था, सर से पांव तक ब्लैक आउटफिट में मलबूस ब्लैक हड्डी से सिर्फ इसकी पेशानी और पेशानी पर बिखरे से बाल नजर आ रहे थे। ब्लैक सी मास्क में चेहरा छिपाए वो ब्लैक मास्क में भी नाम से जाना जाता था। इसकी नीली सर्द आंखें इसे मजीद खतरनाक बनाती थी। वो शहर का सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, जिसके खौफ से हुलिये से इसे बासानी पहचाना जा सकता था। लेकिन इसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो अपने हाथ में पकड़ी गन से अपनी पेशानी से जाने लगा। अगले लम्हे बगौर जायजा लेते हुए अपने चेहरे से निकाब हटा गया। उसका चेहरा देखकर टेबल के नीचे छुपी मरिया को इसके कमरे की छत इसके सर पर आन गिरी। इसके सामने खड़ा वो क्रिमिनल खतरनाक क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि इसका शौहर मुस्तफा शाह था। वो अब अपने ब्लैक बैग पैक से वाटर बॉटल निकालकर पानी पी रहा था। एक हाथ में गन अभी तक मौजूद थी और इसके पास इसका स्टूडेंट की लाश पड़ी थी। वो बड़े सुकून से पानी पी रहा था और यहाँ मरिया को लग रहा था कि इसकी जान किसी वक्त भी निकल जाएगी। मौत इसे सर पर नाचती हुई दिखाई दे रही थी। इसे हमेशा से इसकी पर्सनैलिटी पर पुरस्कार और पावरफुल मालूम होती थी, लेकिन ऐसा तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो शहर का सबसे बड़ा खतरनाक क्रिमिनल हो सकता है। कितने ही लम्हे मुझे बेयकीन कर रही थी, लेकिन ये कोई वहम नहीं था। वही था। वो बगौर इसकी नीली आंखों को देखने लगी जिसने इससे हमेशा खौफ आता था, और वो आज अपने डर की वजह समझ गई थी। इसका असल चेहरा वो खौफ से मरने वाली थी। वो वैसे भी इसे पसंद नहीं करता था। वो सबके सामने यही जाहिर करता था कि वो इसके रिश्ते से खुश नहीं है। इसका सर्द और बेजार रवैया हमेशा मरीहा को शर्मिंदा कर देता था। वो किसी के सामने भी इनके रिश्ते का लिहाज भी नहीं करता था। इसके मुताबिक इसने अपनी माँ के कहने पर मजबूरन इससे निकाह किया था। वो इसका रवैया तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन इसकी असलियत देखकर वो उसके पास जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पानी पीकर वो फिर से अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा रहा था। तभी इसने किसी को आवाज लगाई और उसके आदमी अंदर आते इस स्टूडेंट को घसीट कर अपने साथ ले जाने लगे। वो भी वहीं से जाने लगा जब अचानक मरिया का पाँव पीछे चेयर से टकराया। वो जो रूम से बाहर निकल रहा था इस आवाज पर वहीं पर ठहर गया। मरिया अपने लबों पर हाथ रखती सांस तक रोक गई थी। वो तेजी से पीछे मुड़ा था कि इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। मरिया दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का वर्ड करती रही, इस जालिम शख्स से बचने की दुआएं करती रही। जब वो अचानक पंजों के बल बैठ कर नीचे झुका तो इसकी खतरनाक आंखें अपने रूबरू देख कर मरिया की चीखें कमरे में गूंजी थी। अगले ही पल वो मौत के खौफ से अपने होश खोकर वहीं बेहोश हो गई थी। इसकी आंख खोली, इसने खुद को बेडरूम पर पाया। वो खौफ सदा नजरों से इर्द गिर्द देखने लगी। आंखों के पर्दे पर बेहोश होने से पहले मनाजिर वाजिया हुए थे। वो यहाँ कैसे पहुंची गई थी, इसे यहाँ कौन लाया था। वो फिर इसकी आंखों के सामने इस दरिंदे का चेहरा नमूदार हुआ। वो परेशान सी बैठी थी जब दरवाजा खुला और इसके अंदर दाखिल हुए डैड। वो मुस्तफ़ा, मैंने इसे देखा, वो वही था। इस निकाब के पीछे इसने मारा था। इसे मेरी आंखों के सामने वही है। इसने मुझे भी देख लिया और मुझे भी अब नहीं छोड़ेगा। वो मुझे मार देगा। वो पूरी तरह से पैनिक होकर बेतरतीब अंदाज में कह रही थी। इसके वालिद इसकी ऐसी हालत देखकर परेशान हो उठे। वही कहा, मेरी जान साहब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ कि मुस्तफ़ा ने तुम्हें पहले ही कॉलेज से पिक कर लिया था।
ورنہ تمہیں اگر کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ سب ٹھیک ہے نا میری جان، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے سب کچھ پہلے بتا دیا تھا کہ اپنے کالج کا تم پینک ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنے والد کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یقیناً وہ اسے یہاں لایا تھا اور اس کے ڈیڈ کو جھوٹی کہانی سنا دی تھی۔ تم آرام کرو اور نیچے تمہاری خالہ آئی ہوئی ہیں۔ تمہاری حالت کا سن کر ان سے رہا نہیں گیا، تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں انہیں بتاتا ہوں، تم یہیں بیٹھو میری جان، وہ محبت سے اسے کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، جبکہ وہ سر تھامے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کی خالہ فکر مند سی کمرے میں آئی اور اس کی طبیعت پوچھنے لگی۔ وہ ابھی تک پتھرائی ہوئی کیفیت میں بیٹھی تھی، تبھی پیچھے سے اس کے والد اور اندر داخل ہو گئے۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ فرحان بھائی، میں تو ہمیشہ سے کہتی تھی کہ آج کل کا تو زمانہ ہی محفوظ نہیں ہے۔ میرا دل بہت گھبرا گیا ہے۔ اس حادثے کے بعد اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ بس اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتی۔ یہ میری بہن کی اکلوتی نشانی ہے۔ میں بس چاہتی ہوں جلد از جلد آپ اسے میرے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ ہمیشہ خوش رکھے گا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب اپنی الماس خالہ، مریحہ کی خالہ اور مصطفیٰ کی ماں کی باتوں پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ سر اٹھائے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، یہ کچھ بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ جلد ہی رخصتی کر لیں گے اور میں اب خوفزدہ ہو گیا ہوں اور میں اپنی زندگی میں اپنے بچے کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اب سر گھمائے اپنے والد کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں شدید احتجاج تھا۔ اس شخص کو دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی، لیکن بغیر دیکھے بھی جانتی تھی وہ اس سے عجیب سی نظروں سے مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ تم کیا کہتے ہو مصطفیٰ بیٹا؟ اپنی ماں کے سوال پر اس نے ہمیشہ کی طرح بیزاری سے آنکھیں گھمائی تھی۔ وہ ہر وقت اس کی ذات اور اس رشتے کی بیزاری اور ناگواری کو اظہار سب کے سامنے کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں سب کو نظر نہیں آتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ وہ نم ہوتی تھی، آنکھوں کے ساتھ سر جھکا گئے۔ ناپسندیدہ شخص کے ساتھ تو شاید زندگی گزار لیتی، لیکن ایک مجرم اور قاتل کے ساتھ وہ کیسے گزار سکتی تھی؟ دیکھ لیں، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ وہ کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولا، جیسے اس نے کہیں کسی اور شادی کی بات ہو رہی ہے۔ چلیں پھر اگلے مہینے کی کوئی ڈیٹ فائنل کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں فرحان بھائی؟ اور اب پرجوش سے بولی تھی اور اس کے پاپا بھی رضامند دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ کارتوس بدن سے لہو نہیں، اور وہ مصطفیٰ کی موجودگی میں کھل کر احتجاج بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تم یہ کہتی ہو بیٹا؟ فرحان صاحب اپنا حائط نرمی سے اسے پوچھ رہے تھے۔ ان کے سامنے اچانک ان کی نظریں اس حسین نوجوان کی جانب اٹھی تھی جس کی آنکھیں غیر انسانی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صاف رنگ نظر آ رہا تھا اور اس کا ایک غلط لفظ اس کی زندگی کا آخری لفظ بن سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لکھی خطرناک تحریر پڑھتے ہوئے خوف سے خام میں سر ہلا گئی تھی۔ چلو بیٹا تم آرام کرو، آئیں بھائی اب باہر بیٹھ کر کچھ ضروری باتیں کر لیں۔ وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ ویل ڈن مسز، اسی طرح فرمانبرداری کا مظاہرہ کرو گی تو یقین مانو بڑی لمبی جیو گی۔ وہ اس کے بستر پر دونوں ہاتھ جما کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا گہرے انداز میں بولا، جس پر وہ سہم کر بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ وہ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ سجائے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے مریحہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ اس کے گھر میں شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی۔ مریحہ نے اپنے والد کو مبہم الفاظ میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مصطفیٰ ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ اسے صرف مریحہ کا بچپنا اور ضد قرار دے رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ مصطفیٰ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی، اس لیے شادی سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہی ہے۔ اس نے آخر انہیں پوری بات بتا دی کہ وہ ہی ماسک مین ہے جس نے ان کے کالج پر حملہ کروایا، جس پر انہوں نے افسوس سے اپنی بیٹی کو ڈپٹ دیا، اور کہ اپنی ضد اور غصے میں اپنے ہی شوہر پر ایسے الزامات لگا رہی ہو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹا، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ اگر تمہاری خالہ نے سن لیا تو کتنا برا مانیں گی۔ وہ کتنی محبت سے پیش آتی ہیں تم سے، اپنی ضد اور انا میں اپنا رشتہ خراب مت کرو میری جان۔ اس کے والد الٹا اسے سمجھانے لگے تھے۔ وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ اس کے پاپا اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس کی ماں کافی عرصہ پہلے گزر گئی تھی۔ اس کے باپ نے ہی اسے پالا تھا۔ مصطفیٰ سے نکاح اس کی ماں کی خواہش تھی جسے اس کے والد نے پورا کیا تھا، لیکن اسے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ مصطفیٰ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اپنی ماں کی خاطر وہ اب تک خاموش تھی۔ لیکن اب وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ایک مجرم سے کیسے شادی کر لیتی؟ وہ اپنی خالہ کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس سے محبت سے پیش آتی تھی، پھر جب
اس کے سگے باپ نے اس پر یقین نہیں کیا تو وہ مصطفیٰ کی ماں تھی، وہ کیسے اس کی بات پر یقین کر لیتی؟ یقیناً وہ بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیتی اور اس کے لیے مزید مشکلیں کھڑی ہو جاتی۔ اسے کچھ اور کرنا تھا کیونکہ اس شخص سے شادی وہ اب کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بظاہر ہر معاملے میں ہار مان لی تھی کیونکہ وہ ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، اپنے والد کو سمجھانے کی، انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، ہر حربہ استعمال کر کے دیکھا تھا، لیکن وہ کسی صورت راضی نہیں ہوئے تھے۔ ان کا دل خوف زدہ ہو گیا تھا اور انہیں اب لگتا تھا کہ وہ اس کی شادی کر کے اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس لیے وہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے بظاہر اس کی خاموشی اس کے فیصلے پر سر جھکا لیا تھا، لیکن اس کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اپنی کچھ ضروری چیزیں لینے کا کہہ کر وہ ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مال آئی تھی، لیکن ڈرائیور سے نظریں بچا کر وہ شاپنگ مال سے خاموشی سے نکل آئی تھی۔ آٹو لیتے اس کا رخ اب پولیس اسٹیشن کی جانب تھا۔ سر پلیز میری بات سنیں، مجھے آپ کو ایک ضروری انفارمیشن دینی ہے۔ میں نے بلیک ماسک مین کو دیکھا ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ اسی نے کچھ دن پہلے ہمارے کالج پر اٹیک کیا تھا۔ اس کی بات پر پولیس والے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بلیک ماسک میں وہ دہشت گرد، تم نے کیسے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ وہ لوگ کافی حیران نظر آ رہے تھے۔ سر ہمارے کالج پر حملہ ہوا تھا، میں اسی کالج میں پڑھتی ہوں، حملہ اسی نے کیا تھا، میں کلاس روم میں ٹیبل کے نیچے چھپی تھی، جب وہ اندر آیا اس نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا تھا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا اور میں اسے پہچانتی ہوں۔ پولیس والے ایک دوسرے کو دیکھ کر اب اسے دیکھنے لگے۔ کون تھا وہ؟ سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ وہ مصطفیٰ شاہ تھا۔ مریحہ کی بات سن کر ان پولیس والوں کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ کون مصطفیٰ شاہ میڈم؟ وہ بزنس مین؟ انہوں نے حیرت سے دیکھتے ہوئے تصدیق کرنا چاہی تھی۔ جی بالکل وہی، اسی کی بات کر رہی ہوں، وہی تھا، اس نے میرے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کو بے دردی سے گولیاں مار کر قتل کر دیا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہی تھا۔ پولیس والے اب اس کی بات پر کچھ پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ کیا مذاق کرتی ہو میڈم جی؟ ایک معزز شخص پر یوں الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم اتنے بڑے آدمی پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی ثبوت، صرف اور صرف تمہاری گواہی پر؟ کیا اور کسی نے دیکھا ہے اس کا چہرہ، یا تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی ویڈیو، کوئی تصویر ہے جسے ثابت ہو کہ وہی ماسک مین ہے؟ ان میں سے اسے گھورتے ہوئے پولیس والا، جبکہ وہ افسوس سے انہیں دیکھ کر کہہ رہی تھی، سر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی اور کالج میں میرے پاس موبائل نہیں تھا، لیکن میرا یقین کرے میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں پر بھی کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی ایک آخری کوشش کرنی تھی۔ میڈم جی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو بڑا عزت دار اور شریف آدمی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کا ہم شکل ہو، ورنہ مصطفیٰ شاہ پر تو کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ لوگ اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ سمجھ گئی ان سب کا کوئی فائدہ نہیں، وہ مایوس ہوتی پولیس اسٹیشن سے باہر آئی تھی۔ اس کی کوئی ترکیب کام نہیں آئی تھی، اب اسے یہی صحیح لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے بچنے کے لیے بھاگ جائے۔ اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی، اسے یہاں سے بھاگ جانا ہی سب سے بہترین آپشن تھا۔ وہ آگے کا لائحہ عمل طے کر ہی رہی تھی کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، کیونکہ واپس گھر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی وہ سامنے سڑک پر نظریں جمائے اپنی سوچوں پہ گم کھڑی تھی، جب اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ گاڑی میں سے مصطفیٰ شاہ کو نکلتے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی تھیں۔ کیسی ہو مسز؟ گھوم پھر لیا تو چل آؤ جاؤ، پھر موم نے بھیجا ہے تاکہ تمہاری ویڈی ڈریسنگ تمہارے ساتھ مل کر پسند کروں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سخت انداز میں بولا تو مریحہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہو گئی۔ ویسے یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کروانے آئی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا تو وہ کبوتر کی آنکھیں بند کرتے نفی میں سر ہلا گئے۔ افسوس مسز، یہ سب بے وقوفیاں کر کر تم اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر رہی ہو۔ تمہیں وہ سب نہیں دیکھنا چاہیے تھا، تم نے غلطی دی اور پھر اس غلطی پہ تم نے ان سب کو بتا دیا، اب سزا ضرور ملے گی، لیکن رخصتی کے بعد فی الحال کوشش کرو اپنی سزا میں مزید اضافہ مت کرو۔ مجھے آج تک پورے ملک کی پولیس نہیں ڈھونڈ سکی، تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلی نازک سی جان مجھے پکڑوا سکتی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے اپنے ننھے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو۔ چل آ جاؤ، چل کر تمہارا ویڈنگ ڈریس پسند کریں۔ وہ اس کے قریب جھکتا سرگوشی نما انداز میں بولا۔ وہ سر جھکائے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئی کہ جانتی تھی کہ اب انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس شخص سے لڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے خوف سے جا کر اس کی گاڑی پر بیٹھ گئی، جبکہ دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس شخص کی باتیں اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ چلو یہ ٹرائی کر کے آؤ۔
وہ لوگ ایک بڑے سے برائڈل اسٹوڈیو میں پہنچ گئے تھے جہاں پر وہ ایک کے بعد ایک لہنگا اسے پکڑا کر چینج کرنے کا کہتا تھا اور پھر ہر بار اسے ریجیکٹ کر دیتا تھا۔ یہ کوئی 10واں لہنگا تھا جو کہ اس نے اسے تھمایا تھا۔ وہ اب رونے والی ہو گئی تھی۔ اس شخص کا خوف اسے ایسے دماغ میں سوار تھا کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے بس خاموشی سے اس کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ وہ لہنگا تھامے ایک بار پھر چینجنگ روم کی طرف جانے بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر لہنگا پہنتے دروازہ کھول کر نظر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر اندر داخل ہوتا، اس کے چاروں طرف گھومتا، بغور سے پیٹرنز کا جائزہ لیتا، نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر کہتا ہوا وہ دوبارہ باہر کی طرف جانے بڑھ جاتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج شاید یہی شام ہو جائے گی۔ آخر 5 گھنٹوں بعد انصاف کو ایک لہنگا پسند آ ہی گیا جس پر مریحہ نے شکر ادا کیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ گاڑی میں بیٹھ کر اسے سخت انداز میں پوچھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ بس اب اس شخص سے جلدی چھٹکارا چاہتی تھی۔ وہ جتنا چاہ رہی تھی کہ جلدی گھر پہنچے، یہ شخص جان بوجھ کر اتنی ہی دیر کر رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس شخص کو نہ تو اس میں اور نہ شادی میں کوئی انٹرسٹ ہے، بس اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اسے ڈرنے لگی ہے، وہ اسے دور بھاگتی ہے، اسی لیے اسے مزید تنگ کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا۔ لیکن مجھے تو بھوک لگی ہے، ہم کھانا کھا کر ہی کر جائیں گے۔ اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ بولا تو وہ اپنی انگلیاں چٹکا کر رہ گئی۔ جب اس کی بات مانی ہی نہیں تھی تو پتہ نہیں اسے پوچھا کیوں تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی کہ تبھی اس نے ونڈو پر بلینڈ چڑھا دیے تھے۔ جب میں تمہارے پاس ہوں تو بہتر یہی ہے کہ تمہاری توجہ صرف مجھ پر ہو، ادھر ادھر دیکھتا ہوا نہ پاؤں میں تمہیں۔ وہ ایک بار پھر اس کے کان میں جھکتا ہوا بولا تو وہ بیچاری خاموشی سے سر جھکائے اپنی انگلیوں کو گھورنے لگی۔ وہ اکثر اسے تنگ کرنے کے لیے اسی طرح کرتا تھا، اسی لیے تو وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ وہ شخص کے سامنے نہ جائے، وہ جتنا ہو سکے اس سے دور رہے۔ اس نے گاڑی اب ایک ریسٹورینٹ کے سامنے روکی تھی۔ سکون سے کھانا کھاؤ مسز، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ ورنہ تم مجھے اپنی سوچ سے بھی برا پاؤ گے۔ اسے ڈھنگ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر وہ اس کی جانب تھا جھکتا بظاہر سرگوشی میں بولا تھا کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ وہ کوئی محبت بڑی سرگوشی کر رہا ہے، لیکن اس کی خطرناک دھمکی اس لڑکی کی روح فنا ہو گئی۔ اس کی دھمکی کے بعد وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگی جبکہ وہ مطمئن ہوتا اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی خوفزدہ سی اپنا حسین سراپا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت مصطفیٰ شاہ کے پسند کردہ لہنگے میں ملبوس تھی۔ اس کی پسند بھی اس کی پرسنالٹی کی طرح نہایت ہی شاندار تھی، لیکن وہ اس شاندار مرد کا ساتھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ بظاہر دیکھنے میں جتنا حسین تھا، در حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ آج اس کی رخصتی تھی، اس نے رخصتی روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس سے وہ ڈرتی تھی۔ وہ اپنے آنسو روکتی باہر آئی اور کانپتے وجود کے ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ رخصت ہوئی، پر کوئی نہیں جانتا تھا مصطفیٰ کے خوف سے وہ نیند کی ڈھیر ساری گولیاں کھا چکی ہے۔ گھر پہنچنے سے پہلے وہ مصطفیٰ کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ مصطفیٰ اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے گاڑی سیدھا ہاسپٹل کی جانب موڑ لی۔ اسے فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس کا علاج چل رہا تھا۔ وقت پر ہاسپٹل لے جانے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اب وہ خطرے سے باہر تھی، لیکن اسے ہر طرح کی سٹریس اور پریشانی سے دور رکھنے کی ضرورت تھی کیونکہ وہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے گھر میں سب دلہن کا انتظار کر رہے تھے اور دلہن جہاں اسپتال میں بے ہوش پڑی تھی وہ ٹھیک تو ہو گئی نا، لیکن ابھی تک بے ہوش میں کیوں نہیں آ رہے؟ ڈاکٹر نے اسے سکون آور ادویات دی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھ جلد نہیں کھلے گی، اور وہاں اس کو مسلسل گھر سے کالز آ رہی تھی۔ اس کی ماں اسے یہی پوچھ رہی تھی کہ وہ لوگ کب پہنچیں گے۔ مام، ایکچولی ہم لوگ گھر نہیں آنے والے، میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں نے ہوٹل میں ایک روم بک کروا دیا ہے اور آج ہم وہیں پر رات گزاریں گے، آپ لوگ ہمارا انتظار نہ کریں۔ وہ ایک نظر اپنی دلہن پر ڈال کر دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ اس لڑکی کی یہ اس قدر حقیقتاً پاگل کر گئی ہے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے خود کو نقصان پہنچانے لگی۔ وہ خون اتری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی یہ خطا یقیناً ناقابل معافی ہے۔ فی الحال کسی طرح وہ اپنی ماں کو مطمئن کر دیا تھا اور باقی خاندان والوں کو کیا سوچیں گے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد تم نے اپنی سزا میں اضافہ کیا ہے مسز، ہوش میں آنے کے بعد خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ مصطفیٰ نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ کتنی ہی دیر تک اس حسین تراپے کو دیکھتا رہا۔ وہ کچھ لمحے پہلے
پور پر کے اس سے سجی ہوئی تھی. وہ اب اس کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی. نرسز نے اس کا کوئی سادہ سا ڈریس مانگا تھا کیونکہ وہ لہنگا بہت ہیوی تھا، جس پر اس نے ایک آدمی سے کہہ کر ایک ڈریس منگوا لیا جو کہ اب پہنے ہوئے تھی. کیا اب ہم گھر جا سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ جس کی بیوی سے کچھ دیر پہلے ہی موت کے منہ سے واپس آئی ہے اور وہ گھر جانے کی بات کر رہا ہے. دیکھیں، ہمارا جانا بے حد ضروری ہے. جو بھی احتیاطاً دوائی وغیرہ ہے وہ ہم گھر پر دے سکتے ہیں، لیکن اب ہم مزید یہاں نہیں رک سکتے. اس کی ضد پر ڈاکٹرز کو نہ چاہتے ہوئے اسے ڈسچارج کرنا پڑا. حالانکہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی. وہ اس نازک سی کمزور سی لڑکی کو اپنے گود میں اٹھائے ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ابھی تک آئی وی لائن لگی ہوئی تھی جس پر ڈرپ چل رہی تھی. اس کے پیچھے اس کا ایک آدمی سفید منہول سے بڑی بوتل تھامے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جس میں سے قطرہ قطرہ وہ محلول مریحا کے لوگوں سے اتر رہا تھا. اسے اس کے ڈرپ ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا، اسے ڈرپ سمیت اٹھا لیا جا رہا تھا. اس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ حیرت سے وجیہہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جو کہ سفید چادر میں چھپی اس لڑکی کو اٹھائے ہوئے تھا. مریحا کی صبح آنکھ کھلی تو خود کو ایک انجان جگہ پر پایا. وہ کچھ لمحے تو سن ہوتی ذہن کے ساتھ سیلنگ کو گھورتی رہی اور پھر یوں ہی سر گھمایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس کے دائیں جانب بے حد قریب شرٹ لیس سوار وہ مصطفیٰ شاہ کی تھا. کیا یہ کوئی خواب ہے؟ وہ خود ہی کنفیوز سی ہو گئی، لیکن اگلے لمحے احساس ہوا کہ خواب نہیں حقیقت ہے. لیکن وہ زندہ کیسے بچ گئی؟ اس نے خود وافر مقدار میں نیند کی گولیاں کھائی تھی، تو اب پھر وہ آخر بچ کیسے گئی؟ وہ کہاں تھی؟ یہ شخص اسے کہاں لے کر آیا تھا؟ وہ پریشان سے اٹھ کر بیٹھ گئی. اس کی نظر خود پر پڑی تو وہ بری طرح چونک گئی. وہ اس شخص کے لباس میں ملبوس تھی. وہ اب ارد گرد دیکھ رہی تھی. اس نے کل رات اس سے اپنے حق لے لیا. وہ نیچے بکھرے ہوئے اپنے لہنگے اور مصطفیٰ شاہ کی شیروانی کو دیکھنے لگی جو کہ جان بوجھ کر یہی ظاہر کرنے کے لیے یوں زمین پر پھیلایا گیا تھا. وہ صدمے سے چور وہیں ساکت بیٹھی تھی. اس شخص نے اگر کہا تھا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی تو ایسا ہی ہوا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے. ساتھ ہی سے رونا بھی آ رہا تھا. کیسا گھٹیا انسان شخص ہے! اس کے نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھایا. اسے اس شخص کی ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مری کیوں نہیں. اس کے مطابق تو اتنی ہیوی ڈوز نکلنے کے بعد اسے اس وقت ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو بالکل ٹھیک تھی. شاید جو دوا اس نے لی تھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا نیند میں وہ شخص اس کا فائدہ اٹھا کر آسانی سے اپنا حاصل کر چکا تھا. یہ احساس ہوتے ہی وہ وہیں رونے بیٹھ گئی. کہاں وہ اس شخص سے ہمیشہ کے لیے چھڑانا چاہتی تھی اور کہاں اب ہمیشہ کے لیے اس کے چنگل میں پھنس گئی تھی. پھر وہ یہ عجیب و غریب سی جگہ وہ اچھی سے جانتی تھی کہ یہ اسی خالہ کا گھر نہیں ہے. پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے کر آیا ہے اور نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اس کا دل مزید خوفزدہ ہو رہا تھا اور اس انجان جگہ پر اس خطرناک انسان کے ساتھ بالکل اکیلی اس رحم و کرم پر تھی. یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی. وہ سسکتے ہوئے اپنے لوگوں پر ہاتھ رکھ رہی تھی تاکہ اس کی آوازیں اس تک نہ پہنچ پائیں. کس بات کا ماتم منا رہی ہو مسز؟ اس کی باریک گمگیر آواز اپنی بے حد قریب سنائی دیتے ہوئے وہ خوف سے جگہ سے اچھلی تھی. کیا یہ آنسو گزری رات پر بہائے جا رہے ہیں؟ یقین کرو مسز، تم نے میرا کام آسان کر دیا. بغیر کسی محنت و مشقت کے تم پکے ہوئے پھل کی طرح میری گود میں آن گری. تمہارے پہلو میں رات گزار کر مجھے تو بہت مزہ آیا، لیکن شاید تم ہوش میں ہوتی تو زیادہ مزہ آتا. نہ جان بوجھ کر ایسا بول رہا ہے کہ اسے واقعی لگے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی حد باقی نہیں رہا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. مریحا تو شرم سے مرنے والی ہو گئی. تمہیں کیا لگا تھا اس طرح تم بچ جاؤ گی؟ میری بیٹی نے برباد کر دو گی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو بے وقوفی مت کرنا، لیکن لگتا ہے تم پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. اب بتاؤ تمہیں کیا سزا دوں؟ وہ اسے اپنی خطرناک نیلی آنکھوں سے گھورتا ہوا خوفناک لہجے میں کہہ رہا تھا. اس کے رونے میں مزید تیزی آئی تھی. مطلب یہ سب سن کر اس کا دل نہیں بھرا تھا. وہ ابھی اسے مزید اذیت پہنچانا چاہتا تھا. سوری، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں. میں اب ایسا نہیں کروں گی. میں آپ کی ہر بات مانوں گی. مجھے کچھ مت کریں پلیز، مجھے مت ماریں. میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کروں گی. وہ روتے روتے بول رہی تھی، جس پر وہ ایک آئی برو بڑھ چکا تھا. ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دینے کو تیار ہوں، لیکن آخری بار اس کے بعد کوئی غلطی کی تو میں معاف نہیں کروں گا. جلدی سے اٹھ کر اس بیگ سے اپنا ڈریس نکالو اور فریش ہو جاؤ. چینج کرو، ہم گھر واپس جا رہے ہیں. میں نے موم کو بتا دیا ہے کہ ہم گھر نہیں آئیں گے بلکہ ہوٹل میں رات گزاریں گے. تو تمہیں اس بات کی ٹینشن کی ضرورت نہیں لینی چاہیے. تمہیں بس خاموش رہنا چاہیے اور مزید کسی بے وقوفی سے گریز کرنا چاہیے. وہ سنجیدہ انداز میں
इसे कहते हुए बिस्तर से उठा। कुछ ही देर बाद वो फ्रेश होकर फॉर्मल से ड्रेस पहन में मलबूस आया तो वो इसके इशारे पर शॉपिंग बैग उठाकर वॉशरूम घुस गई। अरे आ गए तुम दोनों, माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। और मुस्तफ़ा, तुमने अच्छा नहीं किया, अगर ऐसा कोई प्लान था तो मुझे बता देते। मेहमानों के सामने कितनी बेइज्जती हुई। अल्मास खातून इन दोनों को प्रसाद देकर बहुत खुश थी, साथ ही जरा खुफी से मुस्तफ़ा से कहा था, जो कि अभी ने अपने बाजू का सामने लेकर मना रहा था, मरीखा मेरी जान, तुम क्यों वहाँ खड़ी हो, इधर आओ मेरे पास। इसी ज्यादा तंग तो नहीं किया तुम्हें? वो इसे नर्वस सा खड़ा देखकर मुखातिब हो गई तो वो धीमे से चलते हुए इनके पास से, मेहमान सब रात को जा चुके थे, माशाल्लाह मेरी बेटी हमेशा खुश और सलामत रहो। तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरा दिल बेहद खुश है। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो यकीनन वो ये देख के बहुत खुश होती। इसकी बात पर वो बुरी तरह अबीता हो गई। इसे वैसे ही रोने के लिए कोई बहाना चाहिए था जो कि इसे मिल चुका था। इसकी खाला इसे गले लगाए मोहब्बत से आगोश करवा रही थी, जबकि पास खड़ा मुस्तफा शाह बेचैन नजरों से देख रहा था। इसे लगता था कि इस शख्स के साथ रहना बहुत मुश्किल साबित होगा, लेकिन इसकी तवक्को के बरक्स वो शख्स बड़ा ही अजीब सा था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो शख्स इस कदर नरम हो सकता है, मगर यही हकीकत थी जो कि कबूल करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल था। मगर शादी के बाद इसे एहसास हो रहा था कि वो शख्स इतना भी खड़ूस और सर्द नहीं है जितना वो जाहिर करता है। वो रोजाना सुबह उठती तो इसे अपना ड्रेस पहले से वॉशरूम में हैंग किया हुआ मिलता है। इसका नाश्ता अक्सर कमरे में ही गरम गरम मौजूद होता था, क्योंकि इसकी खाला और मुस्तफा दोनों ही जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते थे और वो थोड़ा सा लेट उठती थी। जब वो उठती थी उसे गरम गरम नाश्ता सामने रखा होता था। इसे यही लगा था कि शुरू शुरू में कि ये सब इसकी खाला कर रही है। वो इससे बहुत मोहब्बत करती थी। एक चीज थी जो इसे परेशान कर रही थी कि पता नहीं कैसे इन दोनों की ड्रेसिंग डेली सेम हो जाती है। जो कलर वो पहनती है वही कलर मुस्तफा ने पहन कर रखा होता है। इसे ये सब पसंद करना तो नहीं था, लेकिन ये सोच कर कि अगर ये सब खाला कर रही है तो वो यकीनन इसके चेंज करने पर बुरा नहीं मानेगी, इसलिए वो सब खामोशी से कर लेती थी। इसकी खाला के सामने तो पहले भी मुस्तफ़ा इसे नॉर्मली बात करता था, लेकिन अकेले में भी अब तंग करना या नापसंद का इजहार करना छोड़ दिया था। वो इसे इजहार मोहब्बत भी नहीं करता था, लेकिन इसका रवैया नफरत अंगेज भी नहीं था। वो और इस दिन जब इसकी अचानक से जल्दी आंख खुल गई तो सामने नजर पड़ते हुए हैरान हुई। सामने ही से ड्रेसिंग रूम से मुस्तफ़ा शाह निकलता हुआ दिखाई दिया। इसने दो ड्रेसेस अपने हाथ में थामे हुए थे। एक इसका अपना ड्रेस था, दूसरा इसका ड्रेस था। इसे वो यकीनन वॉशरूम में हैंग करने जा रहा था। इस पर हैरत के पहाड़ टूट गए कि इतने दिनों से वो ही ये सब कर रहा है। वो अपने ही ध्यान में देखकर सोच रही थी कि वो जागी हुई है। इसे वॉशरूम से वापस आता वो अपनी आंखें बंद करके सोती बन जाती। कुछ देर बाद वो तैयार होकर यकीनन नाश्ता करने जा रहा था और सोच रही थी कि आज खाला के साथ नाश्ता करेगी। अब इस शख्स का रिएक्शन देखने के लिए रुक गई। वो बिस्तर पर लेटी नजर आ रही थी कि देख सके कि इसका नाश्ता यहाँ कौन रखता है। इसके उठने के ठीक 5 मिनट पहले मुस्तफ़ा एक बार फिर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी और यह वाकई हैरान रह गई। इस जैसे संजीदा और बारूद शख्स इस कदर तवक्को नहीं थी। वो इसे मुर्दा देखकर फिर सोती बन गई। वो अब इसके पास आता आहिस्ते से इसकी पेशानी पर लब रख लेता। मरिया को अपनी धड़कनें कानों में बजती हुई सुनाई दे रही थी। वो तो कमरे से निकल गया था जबकि मरिया इस शख्स के फूके गए शहर से निकल नहीं पाई थी। वो माने या न माने, लेकिन इस शख्स का ये अनोखा रूप इसके दिल पर बुरी तरह असर अंदाज हो रहा था। वो चाह कर भी अपने दिल को संभाल नहीं पा रही थी, अपने दिल की कैफियत को समझ ही नहीं पा रही थी। वक्त यूं ही अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और मरीहा के लिए सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं था। वो शख्स इसकी सोच से बिल्कुल बरस निकला था। इसका नरम और केयरिंग अंदाज ना चाहते हुए भी इसकी जानब मतवजा करता था, लेकिन जब इसे इस शख्स का असल चेहरा नजर आता तो दिल तड़प उठता। दिल में हम वक्त अजीबो गरीब किस्म से वहम और वसवसे उठाए रखते थे। इसे अपनी खाला की भी फिक्र होती थी जिसकी वो इकलौती औलाद थी। शोहर कुछ अरसा पहले गुजर गया था, लेकिन अब इनकी पूरी कायनात इनका बेटा था। अगर कभी इन्हें पता चल जाता तो पता नहीं इन्हें कितनी तकलीफ होती। और अगर खुदा ना खास्ता कभी वो पकड़ा गया तो या इसे कुछ हो गया तो इसकी खाला तो दुनिया से उजड़ जाएगी। वो मानना नहीं चाहती थी, लेकिन इसका अपना दिल तड़प जाता था। इस सोच कर अगर इसे कुछ हो जाए तो वो कैसे जी पाएगी। ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता इसे अपना आदी कर रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ी अजियत का शिकार हो रही थी। अपने दिल से लड़ते
کرتے تھک چکے تھے۔ اس شخص کے سامنے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس کے والد ایک جانے مانے بزنس مین تھے، اسے کس چیز کی کمی تھی؟ وہ اپنے بابا کا بزنس سنبھال رہا تھا، یہ پتہ نہیں کیوں ان سب پر پڑ گیا۔ اس کی بے چینی تھی کہ ہر گزرتے وقت اس کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ شخص غیر محسوس انداز میں اس کا بے حد خیال رکھتا تھا، لیکن یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ ایک مجرم کی بیوی تھی اور اس کا شوہر قاتل تھا، جس نے جانے کتنوں کی جان لی تھی۔ یہ احساس بڑا اذیت ناک تھا۔ زندگی نے اسے ایسے امتحان میں ڈال دیا تھا جسے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ مزید سب میں اجلتی جا رہی ہے۔ اس کی پریشان دیکھ کر اب تو خالہ بھی فکر مند سی رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ انہیں ہر وقت پریشان نظر آتی تھی۔ وہ بھی معمول کے مطابق ایک دن تھا۔ مصطفیٰ اکثر شام 6 بجے تک واپس آ جاتا تھا، لیکن اس دن رات کے 10 بج رہے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مریحہ نے اسے کال بھی کی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اس کا دل تو ویسے ہی پریشان رہتا تھا۔ اس سچویشن میں وہ مزید ٹینشن میں آ گئی۔ کیا وہ پھر کسی پر حملہ کرنے تو نہیں گیا، یا پھر کہیں اسے کچھ ہوا تو نہیں، وہ پکڑا تو نہیں گیا؟ عجیب و غریب سے وہم آ رہے تھے جو اس کے دل کو جلا رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں رہ گئی تھی کہ وہ اب اس شخص کے بغیر وہ کمرہ کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ وہی لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اسے چکر سا آیا تھا اور مسلسل ذہنی دباؤ کے نتیجے میں وہیں بے ہوش اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ روم میں تھی۔ اس کی خالہ اس کے سرحانے بیٹھی تھی۔ خالہ، مصطفیٰ کہاں ہے؟ وہ اٹھتے ساتھ ہی پریشانی سے اسے سمت کر سے بارے میں پوچھنے لگی۔ آرام سے میری جان، سب ٹھیک ہے، مصطفیٰ یہی ہے، تمہاری میڈیسن لینے گیا ہے۔ ماشاء اللہ، ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی ہے، تم ماں بننے والی ہو، تو تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے بتایا تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم کسی چیز کا اسٹریس لے رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ وہ محبت سے اسے دیکھنے کو پوچھ رہی تھی۔ وہ ان کے انداز اور اس کی باتوں پر شدت سے رو پڑی۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو صرف وہ اس کی خالہ تھی، اور اب ایک ننھی سی جان بھی ظالم شخص کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ اس کا دماغ پھر الٹا سیدھا سوچنے لگ گیا۔ اس شخص کو کچھ ہو گیا تو وہ کیسے اس بچے کو پالے گی؟ وہ پھر اس شخص کے لیے ہزاروں دشمن تھے، اور اگر کسی نے اس کے بچے کو نقصان پہنچا دیا وہ کیا کرے گی؟ اس شخص کے گناہوں کی سزا اس کے بچے کو بھگتنی پڑے گی۔ اس کی سوچیں ایک بار پھر اس کا دل بھاری کر گئی تھی، جبکہ اس کی خالہ اس کی حالت پر گھبرا گئی تھی۔ مریحہ، میری بچی، کیا بات ہے؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ مجھے بتاؤ، کچھ ہوا ہے؟ کیا سوچ رہی ہو؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے میری جان، تمہارے لیے، تمہارے بچے کے لیے۔ وہ فکر مندی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بول رہی تھی۔ مریحہ کو لگا کہ وہ مزید نہیں سہ پائے گی، اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی، اس لیے اسے سب کچھ خالہ کو بتا دیا۔ وہ یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہ سن کر شاید اس کی خالہ بری طرح ٹوٹ جاتی، لیکن اسے لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ بس کوئی دلاسا، کوئی سہارا چاہتی تھی، وہ سکون چاہتی تھی، اس لیے اپنی خالہ کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کی خالہ کتنی ہی دیر خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی، پھر اپنا موبائل اٹھا کر مصطفیٰ کو کال ملائی اور اسے فوراً واپس آنے کو کہا۔ مریحہ سب کچھ بتا کر اسے سر جھکائے خاموش سی بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اس نے صحیح کیا تھا یا غلط، لیکن یہ اس کی انتہا تھی۔ کچھ دیر بعد جب مصطفیٰ نے داخل ہوا، مریحہ کی بے چین تڑپتی نگاہیں اسے دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ اس کا دل جو اس شخص کے لیے تڑپ رہا تھا اسے قرار آیا تھا، اسے کچھ نہیں ہوا تھا، وہ صحیح سلامت تھا۔ اس کا دل سکون پا گیا تھا۔ مصطفیٰ، اب بس بہت ہو گیا، اسے سب کچھ بتاؤ میری معصوم بچی، اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اب اسے سب کچھ بتاؤ گی، اور اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، جاؤ جلدی کرو۔ اس کی خالہ غصے سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو کہ بیچارہ سا منہ بنائے انہیں دیکھ کر رہا تھا، جبکہ مریحہ اس کی بات پر حیرت زدہ تھی اور کبھی مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو اسے چھپائی گئی ہے؟ اس کی خالہ اتنی نارمل کیوں بہیو کر رہی ہیں؟ کیا انہیں غصہ نہیں آ رہا ہے سن کر ان کا بیٹا ایک دہشت گرد ہے؟ یا وہ سب کچھ پہلے سے جانتی تھی؟ اس کا ذہن سن ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ نے کوئی احتجاج کرنا چاہا، لیکن اپنی ماں کی گولیوں پر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ مصطفیٰ، کچھ خدا خوف کرو، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کہا ہے کہ وہ کسی چیز کے لیے اسٹریس لے رہی ہے، وہ اسٹریس کی وجہ تم ہو۔ ابھی اسی وقت سب کچھ کلیئر کرو۔ اپنی ماں کی بات پر وہ منہ بنا کر وہاں سے اسے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے ہاتھ میں ایک کارڈ، ایک یونیفارم تھامے نکلا اور سب کچھ خاموشی سے مریحہ کے سامنے رکھ دیا۔ مریحہ حیرت سے ایک نظر اپنی خالہ کو دیکھتی، اپنے سامنے موجود آرمی یونیفارم، پھر اس کارڈ کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ میجر مصطفیٰ شاہ۔ کارڈ پر اس کا نام دیکھ کر وہ سکتے میں رہ گئی۔ وہ ایک آرمی آفیسر تھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ تو مجرم تھا۔
نامز وارن کرمنل و حیرت اسے گھور رہی تھی۔ اس کی خالہ مصطفیٰ کوئی مزید ہدایت کرنا چاہ چکی تھی، وہ اب تک صدمے کی حالت میں تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مصطفیٰ ایک گہرا سانس لیتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ سے وہ کارڈ لے لیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ آرمی آفیسر کیسے؟ آپ تو کرمنل ہیں نا، آپ نے کالج میں حملہ کروایا تھا نا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان چند منٹوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، لیکن اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ملیحہ کو کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے کافی حد تک مانوس ہو گئی تھی، لیکن اس کا اصلی روپ بھول ہی نہیں تھی۔ یار میں آرمی آفیسر ہی ہوں، وہ تو ایک مشن کی خاطر اس دشمنوں میں گھسنے کے لیے یہ سب کرنا پڑا تھا تاکہ ان کا اعتبار جیت سکوں، اور کالج پر حملہ کروایا تھا، لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جس اسٹوڈنٹ کو میں نے مارا وہ اسی گروہ کا حصہ تھا جسے میں نے پکڑ لیا تھا۔ میں تمہیں سب میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اسے تمہیں کبھی نہیں بتایا۔ میں تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جاب اور مشن کی وجہ سے کبھی اس رشتے کو صحیح سے نہیں ٹائم دے پایا، لیکن تم ہمیشہ سے میرے دل میں رہتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرا رویہ تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دے گا۔ میں تو بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے وہ سب کہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب تم نے مجھ سے شادی سے بچنے کے لیے خود کو نقصان پہنچایا تو میرا دل ڈر گیا تھا۔ تمہیں احساس بھی نہیں تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھ پہ کیا گزری۔ تم نے مجھ پہ بہت ظلم کیا اور مجھے احساس ہوا ہر شے بدلی نہیں جا سکتی۔ میری زندگی یہی ہے، مجھے بزنس اور جاب دونوں کو مینج کرنا ہے۔ ان سب میں بہت ہی مشکلیں آئیں گی، لیکن مجھے یقین ہے اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، مجھ پر یقین رکھنا، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، کیونکہ تم میری روح کا حصہ ہو۔ میں تمہیں یہ سب مشن ختم ہونے کے بعد سب بتا کر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری پہچان میرا مشن دونوں کی سیکرٹ ہے، اور اگر سب کلیئر بغیر اظہار محبت کرنا تو تم یقین نہ کرتی، لیکن تمہاری حالت کی وجہ سے مجھے لگا اب مزید تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتا ہوا بولا، اور ملیحہ کو لگا اس کے سینے میں کوئی بڑا پہاڑ سرک گیا ہو۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، لگا کہ جیسے ایک لمحے میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ہر شے بدل گئی تھی۔ وہ اپنے ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوئی نم آنکھوں کے ساتھ اپنے محبوب شوہر کے سینے سے سر ٹکا گئی۔